नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, खुदावंद अपने खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ। वो हमारा खुदावंद, वो हमारा खुदा जो हमारा आसमानी बाप भी है और जिसने ये बड़ा रुतबा हमें अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से दिया, और यीशु मसीह नासरी की कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से जो उसने इस दुनिया में आके सलीब पे कुर्बान होके और फिर मौत और कब्र पे फतह पाके आसमान पर जिंदा उठाए जाने से हमें उस बड़ी हमेशा की जिंदगी में शामिल कर लिया और हमें एक बड़ा रुतबा दे दिया कि हम दुनिया जिसको खुदा कहती है उसको अपना आसमानी बाप कह के पुकारते हैं। और वो यकीनन इस बात पे खुश होता है कि जब हम उसके फर्जंद बन जाते हैं, यीशु के लहू से धुल जाते हैं, और हम ये खास तौर पे दुआ करते हैं आज इस प्रोग्राम के लिए भी, आज आपके लिए भी, कि खुदावंद आपको भी जितने अभी तक उसकी फर्जंदियत में नहीं आए, वो उसकी फर्जंदियत में उस तौर पे चले जाएं, उस तौर पे उसके बेटे और बेटियां बन जाएं जो वो चाहता है कि आप बने। और यकीनन खुदावंद का कलाम बड़े वाज़े तौर पे हमें बार बार दावत देता है, हर एक शख्स को, हर एक रंग, कबीला, नस्ल के लोगों को वो कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ जा, क्योंकि मैंने अपने बेटे यीशु के वसीला से तेरा फिदिया दिया है। आज का प्रोग्राम हमारे पिछले प्रोग्रामों की जो अखीर ज़माना के ताल्लुक से हैं, एंड टाइम्स के ताल्लुक से हैं, वो आज का ये प्रोग्राम भी उसी सिमत में उन अखीर ज़माना के वाक़यात को आप तक पहुंचाने के लिए, और कैसे वो लोग जो खुदावंद यीशु के पैरोकार नहीं और उसे नहीं मानते और खुदा के साथ नहीं चलते, वो कैसे हमेशा अबदी हलाकत में जाएंगे। और हमने पिछले प्रोग्राम में देखा, जो हमारा पिछला प्रोग्राम जो हमने अखीर ज़माना और गज़ब के 7 प्याले, जी हाँ, खुदा के गज़ब के वो 7 प्याले, जो आखिरी आफतें जो इस दुनिया पे अबलीस, मुखालिफ मसीह, झूठे नबी और उनके सारे पैरोकारों पे आएंगी, उसके ताल्लुक से हमने देखा कि कैसे खुदा ने आखिरी जब प्याला उंडेला गया तो कैसी बड़े बड़े ओले जो एक एक मन से ज्यादा, 100 पाउंड से ज्यादा के वजन के ओले इंसानों पर गिरे। और उससे पहले हमने देखा था कि दूसरे प्याले जब आसमान से उंडेले गए तो कैसे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो तबाह हो गए, कैसे जो है दुनिया में एक ताफुन और वो सारा पानी खून, बल्कि मुर्दा से के खून के मानद होके और तमाम रिजर्वायर भी खून बन गए, और कैसे पानी तक ना रहा था लोगों के लिए। और जो उससे बचे वो इन ओलों से, और जो ओलों से बचेंगे, अब वो आखिर में जो एक बड़ी जंग जो हर मजदून की वादी में जंग कहलाती है, वो जब मसीह, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में देखा, हमने पिछले अपनी प्रोग्राम में देखा कि मसीह की आमद हो चुकी और वो एक पहाड़ पे, बर्रा एक पहाड़ पे नजर आता है। और फिर हम आगे जाके देखेंगे 19वें बाब के बाद कि कैसे वो बर्रा उस आखिरी जंग में अबलीस और तारीकी और नापाकी की सारी कुव्वतों को हमेशा के लिए फना करेगा। और ये थोड़े वक्त के लिए नहीं, हमेशा के लिए होगी। लेकिन आज जो हम आपको आप तक प्रोग्राम पहुंचाने वाले हैं, जो बातचीत करने वाले हैं, वो मुकाशवा, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा की किताब में से चैप्टर 7 में से अखीर ज़माना और बड़ी कस्बी का जिक्र है। और इसको हम आपको बयान करेंगे कि ये बड़ी कस्बी जो है, ये एक स्पिरिचुअल एक टर्मिनोलॉजी है जो सारे
اس وقت میں جو ایسے مذاہب اور ایسے لوگ اور مخالف مسیح خدا کے خلاف مذاہب بنا کے اور وہ ساری بت پرستی اور وہ سب کچھ جو کرے گا اس کو ایک بڑی کسبی کی سے تشبیہ دی گئی ہے. اور آج اس پروگرام پہ میرے ساتھ اس شو میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاسٹر تحسین گل خان. پاسٹر تحسین، ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہم خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. اخیر زمانہ کے جو ہیں وہ پروگراموں میں ہم نے دیکھا کہ یہ سارے زیادہ تر پروگرام ہم نے جو ہیں وہ آپ ہی کے ساتھ کیے اور یہ تقریباً ایک سیریز اب ہے جو ہم اپنے ناظرین کو کہیں گے. اور خاص طور پہ میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں ناظرین کہ آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں سارے جو اب پہلے نہیں دیکھ سکے تو آپ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے اور پھر یہ سارے پروگرام آپ کو وہاں پہ ملیں گے اور آپ ضرور ان پروگراموں کو دیکھیں تاکہ آپ کو آنے والے وقت، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ مکاشفہ، جیسے پہلا باب اس کی پہلی آیت میں کہا کہ یہ لکھا ہے کہ مسیح کا نے وہ مکاشفہ اپنے شاگرد یوحنا کو دیا جو واقعات جلد ہونے والے ہیں. پاسٹر تحسین، آپ کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں اور جیسے میں ہمیشہ سے بتاتا ہوں آپ بڑی اچھی خدمت خدا کی یسوع مسیح منسٹری کے جو آپ جس کے بانی ہیں اس کے وسیلہ سے اور پھر لوٹن ایشین چرچ کے وسیلہ سے کر رہے ہیں. آپ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پچھلے صرف 1-2 منٹ میں دیجئے تاکہ ہم اس سے پھر آگے بڑھیں گے. جی، سب سے جو اچھی بات آپ نے جو بتائی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک خزانہ بن گیا، ایک سیریز بن گئی ہے اور عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس ساری چیز کو سی ڈیز میں یا ڈی وی ڈیز میں کر کے ایک لائبریری بنا سکتے ہیں. ہمیں یہ خدا نے توفیق دی کہ ہم نے بک آف ریولیشن کو، مکاشفہ کی کتاب کو، پرکاشت واقعہ، اس کو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے. ایون دو کہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جتنا وہ کتاب ڈیزرو کرتی ہے، لیکن ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں پھر بھی اس کو اسٹڈی کیا ہے. اور ہم نے مہروں کے بارے میں دیکھا، ہم نے نرسنگوں کے بارے میں دیکھا، پیالوں کے بارے میں دیکھا اور ان بٹوین اور بھی جو باتیں ہوئیں. تو اب ہم جو ہے یہ جو چیپٹر 17 ہے، بیسیکلی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے جو چیپٹرز ہیں وہ ایک سیکوینس میں نہیں لکھے ہوئے، وہ بار بار آپ کو فلیش بیک میں لے کے جاتا ہے اور وہ آپ کو ایسی چیزیں بتاتا ہے رائٹر اور خدا کا روح بھی کہ آپ کو یاد کروا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا. وہ ایک پورا سیکوینس دیتا ہے اینڈ سڈنلی اٹ ول ٹیک یو بیک. سو یہ جو 17 چیپٹر ہے ٹیکنیکلی ہم نے یہ باتیں آلریڈی کر لی ہوئی ہیں، مطلب یہ ایک طرح کی اس کی تفصیل ہے، لیکن اس کو اور فردر ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے. تھوڑا سا جیسے ہم نے بھی اس پروگرام کو شروع کرتے وقت تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دی ہے، آگے جاتے جاتے پھر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دی جاتی ہے. اس خاص طور پہ آج کے یہ بڑا اہم ہے. میں اس چیپٹر پہ جب غور کر رہا تھا، آپ نے بڑا صحیح کہا. میں خاتم کو اس کو میں نے دیکھا، اس نے اس پہ کیے پروگرام اور اس نے پورے اس مکاشفہ کی جتنی ٹیچنگز ہیں اس میں 147 ایپیسوڈز ہیں اس کی جو اس نے اپنے چرچ میں اس پہ کی ہیں. تو یقیناً ایک یہ بڑی وسیع ہے. ہم نے کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے ہم جلدی سے اپنے سبجیکٹ پہ چلیں گے. اور 17 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے مجھ سے آ کر کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے. اب یہاں پہ ہم جانتے ہیں، میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا کہ بڑی کسبی اس کو کیوں کہا گیا. اور یہ عورت یقیناً ایک وہ جو ہوتی ہے کسی بھی کہتے ہیں نا ماں ہونا، جو جنم دینے والی چیزوں کو، تو یہ ساری برائی کو جنم دینے والی اور ساری جو کیا کہیں گے کلیسیاں ایسی یا خدا سے دوری میں جو لوگ ہیں یا مختلف مذاہب کو جو ہے جنم دینے والی، یہ اس کو ایک اسپرچولی ایک دیا گیا ہے. اسپرچل مدر کہہ لیں یا اسپرچل وائف کہہ لیں. بیسیکلی اس کی جو ہم ٹائپولوجی یوز کرتے ہیں،
دو تین چیزیں ہیں، اسپیشلی ہم جب اس چیپٹر کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو میں تمام دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ چیپٹر 13 والی جو ہماری ویڈیو ہے نا اس کو اس کے ساتھ ضرور دیکھیں، کیونکہ چیپٹر 13 میں فوکس جو کیا گیا تھا اس حیوان کے اوپر کیا گیا تھا، مخالف مسیح۔ اب یہاں پر جو فوکس کیا جا رہا ہے اس سسٹم کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے جس کو وہ مخالف مسیح چلا رہا ہے، اس کی دلہن کہہ لیں، اس کی کلیسیا کہہ لیں۔ اب شروع میں جب ایک پروفیسی ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، کیوں یہاں پر عورت ہی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ پروفیسی عورت کے بارے میں ہی تھی۔ پیدائش 3:15 میں لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ مینس کہ وہاں پر بھی حوا کو جو ہے ایمانداروں کی ماں کہا گیا، پھر کلیسیا کو تشبیہ دی گئی ہے، جیسے آدم کی پسلی میں سے حوا کو نکالا گیا، کلیسیا مسیح کی پسلی میں سے مسیح کی جو ہے قربانی کے باعث جنم لیتی ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کو بھی عورت اور بیوی کے طور پر دکھایا گیا تھا پرانے عہد نامہ میں، اور یہاں پر نئے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح، کیونکہ ہر چیز میں آپ نے ایک بڑا زبردست ایکسپلینیشن دی تھی کہ ایک الہی ٹرینٹی ہے، الہی جو تثلیث ہے باپ بیٹا اور روح القدس کی، اور اسی طرح ایک جو ہے وہ شیطانی تثلیث ہے، انہولی ٹرینٹی، جس میں اژدہا ہے، جھوٹا نبی ہے اور مخالف مسیح ہے، اینٹی کرائسٹ حیوان ہے۔ اور جس طرح تثلیث خدا جو ہے باپ بیٹا روح القدس، وہ ڈیل کس کے ساتھ کرتا ہے؟ کلیسیا کے ساتھ اس دنیا میں۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس نے بھی اپنا جو گروہ ہے، اپنے لوگ جو ہیں وہ کلیسیا بنائی، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ قصبی جو ہے بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی اور تھی۔ یہ پانی جو ہے یہ خاص طور پہ بہت سی امتوں کو، بہت سی قوموں کو، بہت سی ایسے نظریوں کو، 15ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر وہ قصبی بیٹھی ہے وہ امتیں، گروہ، قومیں اور اہل زبان ہے۔ مینس کہ پوری دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں۔ گلوبل یہ گلوبل فینومینا ہے جس کو وہ اب ڈیل کر رہی ہے اکٹھے آ رہے۔ اور اس میں جب ہم آگے دیکھتے ہیں، اور یہ ہم خاص طور پہ میں اپنے سامعین کے لیے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس 17ویں چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ حیوان جو ہے، اینٹی کرائسٹ جو ہے، اور یہ جو ایک سسٹم کو لے کے آئے گا جس کو یہاں پہ قصبی کے طور پہ بھی سارے اس کو کہا گیا ہے، وہ اس میں ریلیجس جو لوگ کہہ لیں کہ جو دنیا میں جو ریلیجن ہیں یا ایون ایتھیس بھی ہیں، وہ بھی جو اینٹی کرائسٹ کا، مخالف مسیح کا، جو خدا کے خلاف جو ایک محاذ ہے، ایک ون ورلڈ ریلیجن جس کو یہ قائم کرنے جا رہے ہیں، وہ اس کے وسیلہ سے اس چیپٹر میں خاص طور پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ ڈیل کرے گا ورلڈ کو۔ اور پھر 18ویں چیپٹر میں وہ پولیٹیکل اور اکنامک جتنے فیکٹرز ہیں ان کو لے کے وہ خود پھر آئے گا۔ تو آپ تھوڑا سا اس کو دوسری تیسری آیت کو ذرا ساتھ اس کے بیان کیجیے۔ بالکل، لکھا ہے کہ جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی مے سے متوالے ہو گئے۔ پس وہ مجھے روح میں جنگل میں لے گا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں بیسیکلی بات ہو رہی ہے کہ وہ متوالے کیسے، وہ کس میں کی بات ہو رہی ہے، یہ اس ڈاکٹرن کی بات ہو رہی ہے، اس کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے، اس ایمان اور فیتھ کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے میں ابھی شروع میں کہہ رہا تھا کہ 2 طرح کے لوگ دنیا میں ہیں ابھی بھی اور ہوں گے بھی، ایک وہ جو مسیح کی کلیسیا کا، خداوند کی قوم کا اور اس امت کا حصہ ہوں گے جو مسیح میں پائی جاتی ہے، دوسرے وہ لوگ جو اس قصبے کا حصہ ہوں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے زمین کے بادشاہوں کا ذکر، مینس کہ ہر قوم میں انفلٹریشن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور میں جو ہے اگین یہ میں جو ہے کس چیز کی کاؤنٹر کر رہا ہے؟ یسوع مسیح کلیسیا کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ جو مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں، اس روٹی اور مے میں شامل ہوتے ہیں، اس کمیونین میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے نا کہ اس کی مے سے متوالے ہو گئے، مینس کہ دے آر ان کمیونین ود دس ہارلٹ یا ہور جس کو کہا جاتا ہے یہ، اور قصبی اس لیے کہا گیا، جو بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا برا شاید لفظ ہے قصبی، جس کو ہم طوائف کہہ سکتے ہیں، فاحشہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے یہ لفظ قصبی یا ہارلٹ یوز کیا گیا کیونکہ روحانی حرام کاری جو ہے بائبل میں بت پرستی کو روحانی حرام کاری کہا گیا، کیونکہ اس کی مثال اگر دیکھیں اگر اس کو دیکھیں بھی تو یہ واقعہ ہی ان مذاہب میں، بہت سے دنیا کے مذاہب میں جو ابلیس کے پیدا کیے گئے ہیں، وہ حرام کاری کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں۔ وہ اس جگہ تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں
ہیں جہاں پہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے, وہ اس ساری بدی کو بدی ہی نہیں سمجھتے. اور جیسے آج کل کے دور میں بھی کلام کے مطابق جو ہے بغیر شادی کے بغیر بیاہ کے رہنا جو ہے وہ کلام اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن دنیا نے اس کو ایک رواج بنا لیا ہے, اور وہ آئیڈل ورشپنگ اور دوسری چیزیں اور یہ سارا جہاں پہ یہ ساری جو بدی کے ساتھ ساتھ ایسی روایتیں ہوتی ہیں. اگر ابھی بھی انڈیا میں چلے جائیں, میں اس کے تعلق سے پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا کہ جو وہ بڑے بڑے ایسی جگہ ہیں جہاں مدر ٹریزا رہتی تھی اس کے قریب ہی, اور ایک خادم بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ بچوں کو کیا جاتا ہے, جو چڑھایا جاتا ہے, بلی کیا جاتا ہے, ان کا خون پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ہر طرح کی بدی ہے, بت پرستی اور یہ ساری چیزیں. فزیکل جو اڈلٹری تھی اور فزیکل فورنیکیشن تھی وہ بت پرستوں کی جو مندر تھے یا ان کی جو چیزیں تھیں ان کا حصہ تھے ایک ٹائم پر. وہ مسافروں پجاریوں ان کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر جو رکھی جاتی تھی خواتین, لیڈیز ہوتی تھی جو کہ اس چیز کو ایز اے سروس سمجھتی تھی. لیکن یہ جو ہوشیہ کی کتاب میں پڑھ لیں, یرمیہ میں پڑھ لیں, یسایہ میں پڑھ لیں, حزقیل میں پڑھ لیں, بار بار بنی اسرائیل کو خداوند نے اس چیز کے لیے اکیوز کیا کہ تو جو ہے وہ حرام کاری کا شکار ہوئے جب بت پرستی کی جائے. اسی لیے قصبی اس کو کہا گیا کہ یہ تمام لوگ جو اس وقت اس حرام کاری میں, اس بت پرستی میں شامل ہیں, they are considered to be harloting against God. اور یہ جو یہ کرمزی رنگ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو یوں کہہ لیں کہ ارغوانی کرمزی, کیونکہ یہ ایک تو رائلٹی کو ظاہر کرتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے ہیون کو بھی ظاہر کرتا ہے, اور یہ فالس ریلیجن کو ظاہر کرتا ہے جیسے آپ نے. اور جو سرخ رنگ اس میں ہے وہ خاص طور پہ پرسیکیوشن کو, خون کے بہائے جانے کو, جو سکارلیٹ کلر ہے اس میں. اور یہ چیز میں خاص طور پہ, میں تھوڑا سا آگے جانے سے پہلے اپنے ویور سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں, آپ لوگ جتنے دیکھ رہے ہیں, تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ خدا کے کلام کی باتیں پہنچ سکیں. آپ شیئر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ نمبر آئیں گے, آپ ضرور کال کیجئے, جو ریلیونٹ ہو آج کے سبجیکٹ سے میری درخواست ہوگی. آپ کال کر سکتے ہیں یا ہمیں آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, اور اگر اس پروگرام میں ہو سکا تو ہم جواب دیں گے, ورنہ ہم سوال جو آپ کا پھر ایک علیحدہ پروگرام کرتے ہیں, ہم وہ ضرور کریں گے. اور پاسٹر تحسین, جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس پروگرام میں, ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز بڑی میں کرنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ نے 4 آیت تک بات کی ہے, 5ویں آیت میں ایک بڑے شہر بابل کا ذکر آتا ہے. اور یہ بابل کا جو ذکر ہے لکھا ہے یہاں پہ, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. اور اس کے ماتھے پر نام لکھا ہوا تھا, راز بڑا شہر بابل, قصبیوں کی زمین کی مکروہات کی ماں. اب یہ جو ہے بابل کا, بیبل ورڈ انگلش میں اس کو یوز ہوا ہے, اور یہ بیبلون کا ہے. اور اس کو اگر آپ ریفر بیک کرنا, میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم اس کو چلے جائیں اور پیدائش 11ویں باب میں غالباً وہاں آپ دیکھیں تو اس وقت, حالانکہ اس سے کچھ ہی دیر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں باب میں پیدائش میں وہ جو ہے نوح کے جو طوفان کا ذکر ہے, جب اتنا گناہ بدی اتنی بڑھ گئی تھی کہ خدا نے سب کچھ ختم کر دیا. لیکن اس کے 700 سال بعد تقریباً, اور اس وقت عمریں بھی لمبی ہوتی تھی انسانوں کی, تو یہ جو ہے نمرود کے زمانے میں, جو کہ جو نوح کے بچوں کی اولاد میں سے آگے آتا ہے, یہ حام کی اولاد میں سے تھا, اور یہ بہت زیادہ زوراور بادشاہ بن گیا, اور اس نے بہت سی مملکتوں کو, ارد گرد کے بہت بڑے علاقوں کو اس نے فتح کر لیا. اور پھر اس نے وہ چیز سوچتے ہوئے کہ پھر خدا کسی وقت ان کی بدی کی وجہ سے, کیونکہ بدی بہت پھر سے عام ہو چکی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم ایک بہت بڑا برج بناتے ہیں جو آسمان تک نہیں, خدا تک پہنچنے کی بات, خدا بننے کی بات تھی. اور انہوں نے وہ بہت بڑا بت, تو اس وقت خدا نے جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ تو اب اپنی ہی بات کرنا شروع کر دیا ہے, ایک اپنا ہی انہوں نے ریلیجن بنا لیا ہے, اور وہ سارا تھا. اس میں خدا نے پھر اس کے لکھا کہ اختلاف ڈالا, بالکل ان کی زبان کنفیوژن کریٹ, اور کنفیوژن کریٹ کی, زبانوں میں اختلاف دیا. ان کو ایک زبان بولتے تھے, ان کو اور زبانیں میں ان کے فرق زبانیں کر دی, اور ان کو تتر بتر کر دیا خدا نے. اور جب یہ سارے تتر بتر ہو کے چلے گئے, یہ بڑا
اہم ہے اس بات کو نوٹ کرنا. تو یہ اس وقت کے تتر بتر لوگ اب دوبارہ سے واپس اکٹھے ہو رہے ہیں جب اس کو بڑی کسبی یہ بڑا شہر بابل کا جو ہے یہ نیا ون ورلڈ ریلیجن جس کو یہ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اسی وقت کی جو منتشر قومیں تھی, منتشر لوگ تھے, منتشر زبانوں میں مختلف زبانوں میں چلے گئے تھے, یہ اب اکٹھے ہو کے پھر سے ایک ون ورلڈ ریلیجن قائم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ اس کو ضرور بیان بالکل میں ضرور کروں گا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ جینیسس پیدائش اتپتی چیپٹر 10 میں ہے کہ یہ کہ بڑا سورما خدا کے خلاف نمرود, اور یہ اکاد اور کلنا اور ایکیڈینز کا کنگ تھا, جو سنار کی زمین تھی, بابل کی زمین تھی, ان سب کا یہ بادشاہ بن گیا. اور مین مقصد اس وقت یہ تھا کہ they were united against God. اور اس کی ریسٹوریشن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ان کو زبانیں سمجھ نہ آئیں اور اس کا حل کی طرح جواب آیا جب پاکرو نازل ہوتا ہے تو لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوگی. سو ایکچوئل یونٹی جو خدا چاہتا ہے, ایکچوئل جواب جو بیبلون کا ہے وہ پینتیکوست اور پاکرو کا نزول اور کلیسیا کی جنم ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل آپ ٹھیک کریں گے آخری زمانہ میں یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. اور اسی پروفیسی کا ذکر جو ہے زکریا چیپٹر 5 میں بھی ہے, اور اس کی ہم آیتیں اگر پڑھیں تو 5ویں آیت لکھا ہے کہ فرشتہ مجھ سے کلام کرتا تھا, نکلا, اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ کیا نکل رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ ایک ایفا نکل رہا ہے, اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہ ان کی شبیہ ہے. اور سیسے کا ایک گول سرپوش اٹھایا, ایک عورت ایفا میں بیٹھی نظر آئی, یعنی کہ وہ جو باسکٹ میں عورت نظر آئی, اور اس نے کہا کہ یہ شرارت ہے, اور اس نے اس کو ایفا میں نیچے دبا کر سیسا کے اس سر پوش کو ایفا کے منہ پر رکھ دیا. پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 عورتیں نکل آئیں, اور ہوا ان کے بازو میں بھری تھی کیونکہ ان کے لک کے سے بازو تھے جو کہ ان کلین برڈز ہیں. اور لکھے کہ وہ ایفا کو آسمان اور زمین کے درمیان اٹھا کر لے گئیں. تب میں نے اس فرشتہ کو جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ یہ ایفا کو, اس باسکٹ کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ اس نے جواب دیا سنار کے ملک کو, یعنی بابل کو, تاکہ اس کے لیے گھر بنائیں, اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ پہ رکھی جائے. اگین زکریا نے بھی اسی پروفیسی کو بتایا کہ ایک عورت ہے جو کہ اس باسکٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, جو کہ اس تخت پہ بیٹھی ہوئی, اور اس کو اٹھا کر سنار یعنی بابل کی زمین میں, اور کہا گیا کہ یہ وہ شرارت ہے. اور جب آپ نے ریلیجن کا ذکر کیا, ون ورلڈ ریلیجن, آخری زمانہ, اور یہ جو کنٹامینیشن ہے نا, یہ چرچ میں بھی, چرچ کے مختلف حصوں کو بھی یہ کنٹامینیٹ کر دے گا. جیسے لکھے نا کہ ہو سکے تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں, اور یہ بڑا ڈینجر والی بات ہے. آپ اس کو جاری رکھیے گا, کر دے گا نہیں, ہو چکا ہے. بالکل یہ چرچ کنٹامینیٹڈ ہو چکا ہے, اب اس لائن پہ چرچ چل چکا ہوا ہے. اور بہت سے انڈر گراؤنڈ اس کے اوپر میں نے بہت سی جو بڑے بڑے خادموں کی تحقیق دیکھی ہے کہ جو اس وقت پوپ کے انڈر جو سسٹمز چل رہے ہیں اس میں وہ بہت سی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ ون ورلڈ ریلیجن کی طرف جانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. انٹرفیتھ ڈائلاگس کو ایک راہ بنائی گئی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ایسے قوانین کو جو خدا کے کلام کے عین خلاف وہ جو ہیں اس وقت جس میں ہم جنس پرستی ہے, بالکل جو گے میرجز اور لیزبین اور یہ سارا سلسلہ جو ہے, یہ سارا کچھ, اور پھر ابارشن اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ سارے کچھ کمپرومائز ہو چکا ہے, اور یہ کمپرومائز اس طرف لے کے جا رہا ہے. نام کیا دیا گیا کہ لو آف گاڈ کے چکر میں, کہ خدا سب سے پیار کرتا ہے. دیکھیں خدا گناہ گار سے بھی پیار کرتا ہے لیکن اس کے گناہ سے پیار نہیں کرتا. خدا بدی سے پیار نہیں کرتا. بائبل میں لکھا ہے کہ بدی کو وہ دیکھ نہیں سکتا. ہاں اگر کوئی بدی میں ہے تو خدا کے منصوبہ میں نہیں ہے, اور اس کو چاہیے کہ اس ناپاکی سے, اس بدی سے نکل آئے اور خدا کی حضوری میں آ جائے. لیکن یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے کہ گناہ گار کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے؟ بائی اکوموڈیٹنگ دیئر سن, اس کی جو بدی اور اس کے گناہ کو اکوموڈیٹ کر کے, رادر دین کہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی آپ کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے, آپ جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو, مسیح کے لہو میں نجات ہے. اس وقت جب آپ اس گناہ کو چھوڑ کر آئیں اور خداوند کی حضوری میں آ جائیں. اور آپ نے صحیح بتایا ہے کہ بیسیکلی رومن کیتھولسزم جو ہے, رومن کیتھولک چرچ جو ہے, یہ اس بیبلون کے اندر شامل ہوا, اور بہت ساری بت پرستیاں اور بہت ساری چیزیں, ایون آج کے طور پہ بھی دیکھ لیں کہ صدیوں سے بت پرستی کا جو سیٹ اپ ہے وہ اس کلیسیا کا ایک حصہ رہا ہے. اور یہ جو میلے اور مریاباد کا سسٹم اور چڑھاوے اور تاج پوشیاں اور یہ سب کچھ ادھر سے ہے. اور اس خمیر کے باعث کیا ہوا ہے کہ آگے اور خمیر لگا ہے, اور ایسی کلیسیاں جنم لی ہیں جنہوں نے اس چیز کے اوپر آمین کیا. اور یہ بہت بڑا ہتھیار ہوگا
اینٹی کرائسٹ کا, کیونکہ وہ کرسچنس کو یا مسیحیوں کو وہ یہ کہے گا کہ آپ کی جو مین سٹریم چرچ کی لیڈرشپ جو میرے ساتھ اگریمنٹ میں ہے تو آپ کیوں نہیں ہوتے. تو یہ بہت سارے لوگوں کے گرنے کا باعث. اب جیسے کیتھولسزم کی آپ نے بات کی ہے, تو جیسے روم کا بائبل میں ڈائریکٹ مینشن ہے کہ روم بھی اس میں شامل ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر پوپ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں اس بندے کو, تو جتنے بھی کیتھولکس ہیں وہ تو آنکھیں بند کر کے پوپ کو مانتے ہیں. ایکچولی یہ اس وجہ سے بھی ہوگا, جو ہم پیچھے بھی ہم نے باتیں کی تھی اور 13ویں باب میں بھی کی تھی, کہ ایک بہت بڑا ڈسپشن جو کہ جس کو کہ یروشلم اور یہودی بھی قبول کریں گے کہ وہ مسیح جو آنے والا ہے آ گیا, وہ اتنے بڑے بڑے کام کرے گا, وہ اتنے بڑے بڑے اور ایسے کام کرے گا, اور آسمان سے ہم نے وہ بات کی تھی ساری کہ وہ آگ برسائے گا اور وہ پھر زندہ. اور یہاں پہ بھی اس کا جو ہے آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلے تھا پھر نہیں اور پھر دوبارہ, یعنی کہ پہلے وہ آیا ہے, پھر وہ اس کے وہ جب مرا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ زندہ ہونا وہ ایک دنیا کے لیے بہت بڑا ڈسپشن ہوگا. اور اس ڈسپشن میں کچھ فال ہوں گے, اور کچھ لوگ پہلے سے ہی اس لائن پہ جو چلتے چلے آ رہے ہیں. میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج شاید ہمارے لیے تھوڑی سی اپنے کرسچینٹی کے لیے بھی کڑوی ضرور ہوں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس میں خاص طور پہ پاپ جان پال II کے وقت میں, جب اس کو 1981 میں غالباً پورچگل میں جب اس کی وہ اس پہ قاتلانہ حملہ اور اس میں بچ گیا, تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ان کو مجھے یہ رویا ملی ہے کہ مجھے مقدسہ مریم نے کہا ہے کہ میں نے تجھے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا بڑا مقصد جو ہے وہ اس طرف لے کے جاتا رہا, اور یہاں تک کہ اس کے ڈریس کے اوپر ایک مارک جو ایم کا جو میری کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ہوا کرتا تھا, اور اندر کے اس کے لباس کے اندر ایک خاص اٹیلین میں لفظ لکھا ہوا ہوتا تھا جس کے اوپر لکھا ہے کہ میری آئی ایم آل یورس. تو وہ ایک ایسے سسٹم کی طرف لے کے جائیں گے, ایگری ہوں گے کہ وہ یسوع مسیح کو ابھی بھی ایک بیبی کی طرح ہی تصور کرتے ہیں, اور مقدسہ مریم جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا رتبہ ہے ہماری نظروں میں, تو وہ اس تعلیم کی طرف لے کے آئیں گے کہ وہ یسوع مسیح کہیں گے, وہ جو اینٹی کرائسٹ اس وقت کہ وہ مسیح بنا ہوا ہوگا, جھوٹا مسیح, جھوٹا نبی, تو وہ کہے گا کہ اس کی جو ہے مقدسہ مریم کو, اس عورت کے آگے آپ سارے جھکو, کرائسٹ جو جھوٹا کرائسٹ تاکہ وہ خود کہے گا یہ میری ماں ہے. بیسیکلی پرانے عہد میں بھی تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو ہیون, کوئین آف ہیون کہا گیا ہے. جیرمیہ میں آسمان کی ملکہ, اور بابل میں ورشپ ہوتی تھی استارات دیوی کی, اور تموز کو بچے کے طور پر اٹھایا ہوا. یہ جو تصویریں یوز کی جاتی ہیں اپیرنٹلی یا لیجڈلی کہ یہ مقدسہ مریم اور بیبی ہے, یہ بیسیکلی وہی ہیں آئسس اینڈ ہورس. اب دیکھیں ایجپشن جو ان کی بت پرستی, اس میں بھی بچہ اٹھایا. آپ یہ دیکھیں کہ جو متراس کی جو تصویر تھی رومن آئیڈل ورشپ, اس میں بھی ہندوؤں کی بھی جس میں بچے کرشنا کو اٹھایا ہوا ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں, اور یہی چیز اینڈ پہ بھی جو ہے نظر, اسی لیے اس کو مدر آف بیبلون کہا گیا, کیونکہ یہ سب پرانا ہی سسٹم چلا آ رہا ہے. اور جیسے اسرائیل نے غلطی کی تھی کہ انہوں نے استارات کے آگے سر جھکایا تھا, آخری زمانہ میں کلیسیا کے اوپر بھی یہ بڑی ازمائش ہے کہ وہ اس عورت کے, اس ہارلٹ کے آگے سر جھکائیں گے. اور یہ ہم خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا ڈسپشن کی وجہ سے ہوگا, جو ڈسپشن ایک اینٹی کرائسٹ کریٹ کرے گا, اور جھوٹا نبی جو کریٹ کرے گا, اور ساتھ ابلیس جو ان کا سردار ہے, یہ ان ہولی ٹرینٹی جو ہے یہ کریٹ کرے گی. آگے بڑھتے ہوئے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, اور اس میں ہم دیکھیں کہ ذرا آپ اگر 7ویں اور 8ویں آیت پڑھ دیجئے. جی 6 سے بلکہ لکھے کہ اس عورت کو مقدسوں کا خون, یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا, اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا. اس فرشتہ نے مجھ سے کہا کہ تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں نے اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں تجھے بھید بتاتا ہوں. اب جو ہے اینجل نے بتایا. اب 6 آیت میں بیسیکلی وہ کہہ رہے کہ جی مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون, دیٹ مینس کہ جو کلیسیا کے لوگ اس کے آگے سر نہیں جھکائیں گے, ان کو جو ہے وہ
مار گرانے کی سازش ہوگی اور بہت سے لوگ شہید بھی ہوں گے ڈاکٹر صاحب. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں مہر کے موقع پر بھی لکھا ہے کہ بہت سو کے سر کاٹے گئے. پھر ہم آگے جا کر بھی دیکھتے ہیں جب 1000 سال کی بادشاہی شروع لکھا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے سر کاٹے گئے. اور یہ جو سسٹم ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوا ہے ان کے سر کاٹے گئے ہیں. یہ چیز بالکل مکاشفہ 13 باب جس کو آپ نے کہا تھا کہ ضرور ساتھ پڑھیں گے، اس کی 8ویں آیت بھی دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو پھر جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. اور زمین کے سب رہنے والے جن کے نام برہ کی حیات کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے اس حیوان کی پرستش کریں گے. اب یہ اس طرف سارا فوکس جا رہا ہے. اینڈ ٹائم کا جو ایکچولی جیسے ہم نے پہلے کہا تھا یہ تھوڑا سا فلیش بیک ہے، تھوڑا سا ہم واپس گئے ہیں اس کو مزید اچھی طرح ان باتوں کو بتانے کے لیے تاکہ لوگ ڈسپشن سے بچیں. لوگ ہمیں نہیں پتا یہ وقت کب آ جانا ہے، کب شروع ہو جانا ہے، اسی سال ہو جانا ہے، کچھ سالوں میں. تو the church should be prepared. اور جو چرچ کے ساتھ دنیا ہے اس کو بھی پتا ہو تاکہ وہ بھی اس بڑے ڈسپشن میں نہ آئے. سیمز لائک کہ بہت جلدی شروع ہوگا. اور 8ویں آیت کے مکاشفہ 13 باب میں یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور یہ ایک مسٹیکل روحانی طور پہ یہ ایسا ایک وہ جال بنیں گے کہ وہ اس میں لوگ پھنستے چلے جائیں گے. 8ویں آیت آپ پڑھنا چاہ رہے تھے. بس ایک چیز میں تھوڑا سا لوگ یہ نہ سمجھیں پلیز کہ میں یہاں پر پینتیکوسٹل چرچ کو یا پینتیکوسٹلزم کو اوپر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کلیسیائیں جو پاک روح کا انکار کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ کلیسیائیں جن کی وہ کمواریاں جن کی کپیوں میں تیل نہیں ہے وہ ڈینجر میں ہیں اس چیز کے. کیونکہ جتنی بھی کلیسیائیں اس وقت آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈینومینیشنل چرچز اس میں سے کون کون ہے جو پاک روح کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ جب پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہے نا، پاک روح نہیں ہے تو ڈسرنمنٹ کہاں پہ ہے اور نالج کہاں پہ، گفٹ جو ہے ورڈ آف نالج، ورڈ آف وزڈم، ورڈ آف ڈسرنمنٹ. تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو ہی جو لوگ ہیں جو کلیسیائیں، اسی لیے خداوند کی حضوری میں اگر چاہتی ہیں کلیسیائیں کہ ان کو آزادی ملے اس سب سسٹم سے اور اس سسٹم کو نہ اس کے اگر نہ وہ کمپرومائز کریں، تو میں چاہتا ہوں کہ گھٹنوں پہ ہو جائیں اور آخری زمانہ میں پاک روح مانگیں. آگے ہم چلتے ہیں. لکھا ہے کہ بھید کی بات 7 سر اور 10 سینگ. اب یہ 7 سروں کو جو ہے ایکسپلین کرتا ہے خداوند کا فرشتہ، ون آف دوز جس کے ہاتھ میں بال تھے. اس نے کہا کہ جو حیوان تو نے دیکھا وہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے اور آئندہ اتھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا. اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے اس حیوان کا حال دیکھ کر پہلے تھا اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تعجب کریں گے. آپ کی بات پھر اونچی ہوتی ہے، وہ پہلے کب تھا؟ پیدائش 11ویں باب میں، ٹھیک ہے نا. اژدہا وہ حیوان پہلے تھا، اس نے وہ سسٹم کریٹ کیا، نمرود جیسے بندوں کو یوز کیا. اس وقت کا اینٹی کرائسٹ نمرود تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اب نہیں ہے، مینس کہ ابھی ٹائم ہے اور اب آئے گا، مینس کہ وہی پہلا سسٹم بائبلونین سسٹم، وہی بت پرستی کا جو اکٹھ تھا. اور جیسے آپ نے کہا کہ آخری زمانہ میں پھر وہ ون ورلڈ ریلیجن کی اٹیمپٹ جو اس وقت تھی، اور اس وقت خدا نے چونکہ ٹائم نہیں تھا آخری زمانے کا، مسیح کی آمد نہیں ہوئی تھی، اس اٹیمپٹ کو ڈسٹروائے کر دیا تھا. لیکن اب خدا الاؤ کر رہا ہے اور وہی سسٹم، وہی آئیڈیالوجی واپس ریٹرن ہو رہی ہے. سو یو کین سے ریٹرن آف بیبلون اور ریٹرن آف. لیکن اس میں ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداروں کے لیے، دنیا کے لیے بڑی ہی اچھی ہے، 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں اور وہ لکھا ہے کہ اتھا گڑھے سے نکل ہلاکت میں پڑے گا. یعنی کہ وہ نکلنے کے بعد بھی دوبارہ جب وہ اپنی حکومت آتی ہے وہی سسٹم آتا ہے، وہی رومن امپائر جو پہلے تھی اور پھر سے وہ ایک ڈیولپ ہوگی یہ سارے اس سلسلے میں. اور یہ جو اس کو روم کو اسی لیے بعض دفعہ ایک تشبیہن بھی کہا جاتا ہے کہ وہی پھر سے رومن امپائر اور وہی سارے گٹھ جوڑ جو پہلے ایک تھا اس امپائر کا وہ دوبارہ سے ہوگا. لیکن اس میں جو بات خوبصورت بات ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت کے لیے اب بالکل تیار ہے. کیونکہ اب کیا ہے، برہ اتر چکا ہے، پہاڑ پہ نظر آ رہا ہے، اب وہ اس بڑی جنگ کے لیے تیار ہے. کام شاید آسان ہو جائے گا کیونکہ پہلے تو کہتے ہیں نا بندے لب لب کے مارنا سی، وہ سارے اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پہ آ گئے ہیں، وہ کہیں گے اب اکٹھے ہو گئے ادھر ہی مار. بالکل. تو ایک اور بڑی مزے کی بات جو کلیسیا کے لیے اور لوگوں کے لیے انکریجمنٹ لکھے کہ زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے، ان کے وہ جو ہیں وہ ڈینجر میں ہیں. دیٹ مینس کہ
اب موقع ہے کہ اگر آپ کا نام کتاب حیات میں آ جائے تو آپ ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں سسٹم سے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ بتائیں کہ وہ کیسے آئے گا کتاب حیات میں نام؟ اب کتاب حیات جو ہے نیچرلی برہ کی کتاب حیات کی بات ہے، اور یہ یسوع مسیح کو، میں کل بھی بات کر رہا تھا ایک شخص سے اور ینگ نوجوان سے، اور وہ اسے سمجھنا چاہ رہا تھا، اور میں اس کو یہی بتایا کہ کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے اور سب کچھ کیا وہ اور سب کچھ ہے، اور پھر وہ ایک دم ہی سب کچھ اس کے لیے معاف ہو جائے۔ میں کہا دس از گریس آف گاڈ، جس کو لوگ سمجھنے سے بعض دفعہ قاصر ہیں، اور یہی خدا کی جو محبت ہے، اور یہی خدا کا وہ بڑا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت لیے اس نے یسوع کو بھیجا۔ یوحنا 3:16 میں اکثر بولتا رہتا ہوں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی میں آپ کا جواب ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی یسوع پر ایمان لے آئے گا، اور خدا کی اس فضل پہ، گریس، فضل پہ، گریس کیا ہے؟ something which we don't deserve and we get it، جس کے ہم حقدار نہیں ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے اس خدا کے رحم کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے، کیونکہ خدا نے خود کفارہ ٹھہرایا تھا۔ خود خدا نے، اگر آپ چلے جائیں پیچھے شریعت میں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر جرم کی سزا کی سوختیاں قربانیاں، دوسری قربانیاں، اور پھر خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے اس اوریجنل سن جس کا ہم تھوڑی پہلے ذکر بھی کر رہے تھے، یا اس کو وہ کہنے کہ پہلا گناہ جو ہوا اس کی معافی، اور انسان جو گناہگار ہے اس کے گناہوں کی مکمل معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو قبول کر لینا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کتاب حیات میں نام لکھوانے کے لیے آج بہت سے لوگوں کے لیے ایک سمپل سا راستہ ہے۔ لیکن ایک بات میں نے اس نوجوان سے کہی تھی، وہ کہنا یہ کیا کوئی اس طرح ادھر بات کرے اور پھر جا کے وہ دوسرے کام، تو میں نے کہا پھر وہ دل سے توبہ نہیں، اس کے ساتھ توبہ جو ریپینٹنس ہے، ریپینٹ کرنا مینس کہ یو ناؤ خدا کے سامنے آپ عہد کر لیتے ہیں۔ یوحنا نے اپنے اس میں کہا تھا نا لیٹر میں کہ جو مسیح کا ہے وہ اب اس سے خدا سے پیدا وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اور جیسے رومیو 8:1 میں لکھا ہے کہ جو مسیح یسوع کے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور کتاب حیات میں نام ابھی بھی لکھا جا سکتا ہے، اور نجات پانا اتنا آسان کر دیا نا۔ بعض اوقات لوگ اس آسانی کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے اس نے کہا تھا، اس کو میں نعمان کوڑی کا سنڈروم کہتا ہوں، اس نے کہا جی جو تم سے پتہ نہیں کیا کیا کہتا ایلیا، تو تم نے کرنا تھا، اتنی آسان بات تمہیں بتائی اور تمہیں یہ مشکل لگ رہی ہے۔ تو بیسیکلی جیسے آپ نے کہا کہ خدا نے پہلے بتا دیا ہے کہ حیوان جو ہے وہ اب ہلاکت میں پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ کتاب حیات میں اگر نام لکھے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایکسیمپٹ ہیں، ہم اس چیز میں آگے بڑھیں گے اور خداوند کی کلیسیا کا حصہ بنیں گے۔ اور پھر 9ویں آیت میں اگر آپ بلکہ یہ 9ویں 10ویں 11ویں آپ تینوں اکٹھی پڑھتے ہیں جی، کیونکہ یہ تقریباً ملتا جلتا ہے، اس میں سارا سلسلہ ہے، تو کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس ہم نے دیکھنا ہے اس کو۔ جی بالکل، ہم کیونکہ ہم کوشش کریں گے اس چیپٹر کو فنش کریں۔ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو چکے ہیں، ایک موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں، جب آئے گا تو کچھ عرصے تک اس کا رہنا ضرور ہے، اور جو حیوان پہلے تھا اب نہیں، وہ 8واں ہے اور ان 7 میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا۔ اب یہ پاسر تحسین اس کو آپ بھی ضرور بیان کیجئے گا، بعض لوگ اس کو ہسٹورین بھی اور دوسرے بھی اس کو تشبیہ دیتے ہیں روم سے، کیونکہ وہ 7 پہاڑوں کے اوپر ہے، بالکل، اور وہ اس کی جو ساری حکومت ہے اس وجہ سے بھی دیتے ہیں۔ لیکن اس کو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں، اس کو گہرے طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہاں تک میں اس کو محدود نہیں کرتا، کیونکہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہے یہاں پہ خاص طور پہ ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ون ورلڈ ریلیجن ہے۔
اور اس کے 7 ہیڈ کوارٹرز بھی ہو سکتے ہیں، جس آگے جا کے 7 سنگھوں کا ذکر ہے، کنگڈمز کو ملا کے ہے، تو اس لیے اس کا دائرہ بہت وسیع ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ مے بھی ایک اس کا کہنا چاہیے کہ ہیڈ کوارٹرز وہاں پہ ہوگا، لیکن زونل ہیڈ کوارٹرز دوسری جگہ پہ ہوں گے، جو کہ آگے جا کے اس کا ذکر آتا ہے 7ویں، یہ 7 بادشاہوں کا، کہ یہ بادشاہتیں 7 اس میں آئیں گی، اور سینگوں کا ذکر آتا ہے، یہ سینگ جو ہے اسی ایک میں سے نکلتے ہوئے آگے جائیں گے۔ لیکن ایک بات اس میں خاص دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ اس کو ایکسپلین کیجئے گا، کہ یہ اس کسبی کے سینگ نہیں ہے، یہ وہ جو سسٹم جو ون ورڈ ریلیجن اس کے سینگ نہیں ہے، یہ اس مخالف مسیح اس حیوان کے سینگ ہے۔ آپ اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے۔ میں کرتا ہوں، بالکل اس کو بڑا یہ انٹرسٹنگ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے پروفیسی رائٹرز جو ہیں، کیونکہ روم کا جو شہر ہے وہ 7 پہاڑیوں پہ، کچھ لوگ ویٹیکن بھی اس کو کہتے ہیں، کہ وہ اس کے اندر 7 ہلز ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو آخری زمانے کے حیوان اور دجال والی جو ٹیچنگ ہے کہ یہ اسلامک ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کا شہر جو ہے وہ بھی 7 پہاڑوں کے اوپر بنا ہوا ہے اگین۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کلام مقدس کی جو پروفیسیز ہیں وہ ملٹیپل لیئرز میں ہوتی ہیں، ان کی ملٹیپل فلفلمنٹس ہوتی ہیں۔ سو یہاں پر جو 7 سر، جو 7 پہاڑ ہیں، ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ 7 کنگڈمز ہیں جنہوں نے اسرائیل کے خلاف اس وقت کھڑے ہوئے تھے، جس کا آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ ایجپشن کنگڈم کے ساتھ ہوا، جس کو موزز نے ڈیفیٹ کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسیرین کنگڈم آئی، اسور کا بادشاہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر کی شکل میں بابل کی حکومت ہے جنہوں نے اسیری میں لے کے گئے، پھر مادیوں اور فارسیوں کی جو چوتھی حکومت تھی، اور پھر 5ویں حکومت ہم دیکھتے ہیں کہ یونانیوں کی آئی تھی، اور جنہوں نے اسرائیل کو سبڈیو کیا تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ 5 گزر چکے ہیں، ایک موجود ہے، کیونکہ جب یہ لکھی جا رہی تھی بک تو رومی حکومت، روم کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک موجود ہے جو 6ٹھی حکومت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ، اور اس نے کہا کہ ایک ابھی آیا نہیں ہے، دیٹ مینس کہ اس کے بعد، اور یہ جو حکومت ہے اس کے بارے میں بھی لیکن ایک آپ ضرور اس کو اور بھی بتائیں، میں چاہ رہا ہوں اس کو آپ ایکسپلین کریں۔ اس میں 7ویں کے بعد ایک 8ویں کا بھی ذکر ہے۔ اب 7ویں یہ ون ورڈ ریلیجن کی بات ہے، جو اس وقت یہ کسبی جس کا ذکر ہے یہ اس کو کرے گی، لیکن جب وہاں پہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ جب وہ سارا سسٹم یہ فیل ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور ابلیس کو جب مسیح کے آنے کی وجہ سے وہ جب وہ ہلاکتیں اور یہ ساری آفتیں جو پیالے ہم نے بتائے، تو وہ اس سارے سسٹم سے ایک دم اکتا کے، کیا غصے میں آ کے، وہ پھر اس قسمی کی یا یہ ون ورلڈ ریلیجن کو بھی ایک طرف کر کے 8ویں حکومت وہ اپنی اینٹی کرائسٹ کی جو کمپلیٹ حکومت ہے وہ اس پہ کرے گا۔ آپ اس پہ ذرا ضرور بالکل اگین ہماری کوشش جو ہے کہ اس پروگرام میں ان تمام نظریات کو شامل کریں جو کہ دنیا میں رائج ہیں، تاکہ جو اور فیصلہ کرنا سب کا اپنا اپنا جو جس کو اس کلام کو، میں جو اس چیز پہ میں نے جب ریسرچ کی، میں نے اس پہ دیکھا کہ یہ جو رومی حکومت جو کہ لکھا نا کہ ابھی بادشاہ ہے اور پھر ایک ابھی آیا نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹینیویشن اگر ہم اس کے اندر دیکھیں کہ رومی حکومت کو کانسٹنٹینوپل میں یا استنبول کا جو علاقہ تھا اس میں کس نیکسٹ بادشاہی نے ڈیفیٹ کیا تھا، وہ اسلامک ایمپائر تھی۔ جب اسلامک ایمپائر آتی ہے، آٹومن ایمپائر آتے ہیں، اور انہوں نے آ کر کیا اور لکھا کہ وہ ایک عرصہ تک موجود رہے گا، اور یہ ایمپائر اس زمانہ میں یعنی کہ 600 AD میں جب آئی ہے، جب اسلام نے پھیلنا شروع کیا، اور آٹومن ایمپائر 1921 میں جو ہے وہ اس کی خلافت کو ختم کیا گیا تھا ورلڈ وار کے بعد، اور برٹش ایمپائر جو تھی اس نے یہ کام کیا تھا۔ اور جو 8واں ہے وہ لکھا ہے کہ ان 7 میں سے نکلے گا۔ اچھا، مزے کی بات ایک میں ادھر چھوٹی سی شیئر کرنا چاہوں گا، جب یسوع مسیح سامری عورت کے پاس تھے، کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جا اپنے شوہر کو بلا کے لا۔ سامری عورت نے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ یہاں پر یسوع نے ایک بڑی پروفیٹک بات کی تھی، حالانکہ اس عورت کے اتنے شوہر شاید نہیں تھے، لیکن یسوع مسیح نے اسرائیل کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ تو نے بالکل ٹھیک کہا کہ تو بے شوہر ہے، 5 شوہر تو کر چکی ہے، جس کے پاس اب تو ہے وہ تیرا شوہر نہیں۔ وہ ایگزیکٹلی وہی بات کہ 5 شوہر یعنی کہ 5 بادشاہیوں کے آگے تو جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو چکی ہے، اور اب جو ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں، اور یہ ایگزیکٹ بات یہیں پر لکھی ہوئی ہے۔ اور اس وقت کی حکومتیں کیونکہ وہ تھیں اور وہ اسی میں آئیں، لیکن آج اس بات کو خاص طور پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس 7ویں اور 8ویں یہ جو آنے والی ہیں، اس میں چائنا، انڈیا
اور اس طرح کے رشیا اور بڑے بڑے جو بہت بڑا اہم ترکی، کردار ادا کریں گے، بیکاز آج کی وہ بہت بڑی بڑی قوتیں ہیں، ہمیں اور آج ماڈرن ڈے کے اندر دیکھنا ہے. اندر بھی دیکھنا ہے. اور اس وجہ سے یہ سارے سسٹمز کو دیکھا نا کہ ایک جگہ گھیر کے لانا، کیونکہ اس کو دیکھیں پریکٹیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ کہیں گے کہ ساری دنیا کیسے وہاں آ جائے گی. یہ جیسے نیٹو کی تنظیم بن گئی یا اسلامک تنظیمیں بن گئی، OIC بن گئی یا دوسری بن گئی، یہ سارے ملک وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایک سارا کا سارا ملک وہاں نہیں جاتا، بلکہ ان کی لیڈرشپ ریپرزنٹیشن اور ان کی آرمی، جیسے یہ اور آرمیز بہت سی بنی ہوئی ہیں اکٹھی. پچھلے دنوں ایک سعودی عربیہ اور اس کے سارے بھی ایک اسلامک آرمی کا بھی ہوا جس میں وہ سارا کچھ ہوا. اور یہ جب آئیں گے تو ظاہر ہے جب ان کے ہیڈز کو ایک دم ختم کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا. یسوع مسیح کا جو آگے ذکر مجھے وہ آیت ایکسائٹ کر رہی ہے، 14ویں آیت جو ہے، 14ویں آیت میں جو خاص طور پہ میں چاہتا ہوں اس کو ہم خاص طور پہ دیکھیں. اور لکھا کہ یہ سب جو ہے، اور لکھا کہ وہ برے سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا، خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ، اور جو بلائے اور ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی غالب آئیں گے. پریز دی لارڈ. یہ جتنا مرضی کچھ کر لیں، جتنی مرضی بنا لیں، چاہے گیٹو بنا لیں، چاہے نیٹو بنا لیں، چاہے جو مرضی بنا لیں، اسلامک فورسز. لیکن سب سے بڑی پاور کس کو لائیں گے؟ شیطان ابلیس، جو ان کا باپ ہے، اس کو ہی لے کے آ رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے جو خاص طور پہ، کیونکہ ابھی ہم کیونکہ تھوڑا سا بلیک گئے ہیں، فلیش بیک میں گئے ہوئے ہیں، 18ویں میں بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، لیکن ہم جب 19ویں میں جائیں گے چیپٹر میں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ ہر مجدون کی جنگ میں ان ساروں کو کیسے ڈسٹرائے کریں گے. اور اگر ہم اس آیت میں دیکھیں تو بڑا اس میں وہ جو برہ ان سے لڑے گا. اب یہ برہ جو ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ 1,85,000 کی فوج ایک رات میں ہی ایک فرشتے کے وسیلہ سے خدا مار دیتا رہا ہے. تو جب یسوع مسیح ناصری وہاں پہ ہوگا تو کس کی مجال کے اس کے سامنے کھڑا ہو سکے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب یسوع مسیح آواز دیتا ہے اے لازر یا مردے نکل آ، تو کیا مجال اس مردے کی کہ وہ نکلے نا. اور یہی اس وقت ہوگا کہ یسوع مسیح جب کہہ دے گا تو اس کی فوجیں جو ہیں اور فرشتے اور اس کے جتنے بھی خدا کی قوت اس کے ساتھ، اس قوت سے وہ نکلے گا کہ وہ اس کو ایک ہی لمحے میں تباہ کریں گے. بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے منہ کی تلوار سے، کمانڈ سے ہی ہوگا، اور ایک دم وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا. اور اس کو خاص طور پہ اس بات کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جیسے آفتیں آتی رہیں، ملک مصر میں آئی، وہ ایک وقت لگتا تھا، پھر اس کے بعد کی ہم دیکھتے ہیں باری باری نرسنگے پھونکے جا رہے ہیں، بورے کھولے جا رہی ہیں یہ. لیکن جو پیالوں کا وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ امیجیٹ کام کوئک اس میں ہونا ہے. اور یہاں پہ جو خاص بات، جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہیں. اور وفاداری بھی کیسے لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے، مینس کہ اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہ کی. اور وہ بھی جو آگے آ رہا ہے، آگے آپ آخری الفاظ پڑھیں، وہ بھی غالب آئیں گے. They will be victorious. جو اس کے خداوند کے ساتھ ہیں، جو بلائے ہوئے ہیں، جو اس کی کالنگ میں آ چکے ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، جو اس پاک لہو سے جو یسوع مسیح نے کوہ کلوری پہ صلیب پہ بہا دیا اس سے دھل گئے ہوئے ہیں، اور جو برگزیدہ یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو صاف رکھا ہوا ہے، پاک رکھا ہوا ہے. اب وہ گناہ میں واپس نہیں گئے. میں اس نوجوان کا جو ذکر کر رہا تھا، میں نے اس کو یہی سمجھایا کہ یہ نہیں کہ ادھر آؤ تو ادھر بخشواندے جاؤ، نہیں، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ ثواب والا یہ والا نہیں ہے. یہ ہے کہ ایک دفعہ آئے تو پوری توبہ کر کے پھر اس کے ساتھ چلنا ہے، اس سے لپٹے رہنا ہے، اور پھر وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوند کا خداوند، وہ آپ کو اپنی ولدیت میں لے لے گا. اور کتنا بڑا آنر ہے یہ، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ. ہم چھوٹے سے کسی وزیر کا بچہ ہو، کچھ ہو، تو وہی ہم نے دیکھا آج کل، وہ پچھلے دنوں وہ کرنل کی بیوی اور دوسرے اور اس طرح کے، وہ جو پوری دنیا کا خالق اور خداوندوں کا خداوند اور بادشاہ، ہم اس کے جو ہیں بیٹے اور بیٹیاں بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور آج میں خاص طور پہ اپنے ناظرین سے کہوں گا، وقت آپ کو آج خداوند
خدا اور اس کا کلام دے رہا ہے. آج پھر یہ موقع خدا کا کلام آپ کو دے رہا ہے کہ آپ سچائی کو جانیں, آپ حقیقت کو جانیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کس جو ہے فرقے میں پیدا ہوئے, آپ کس مذہب میں پیدا ہوئے, آپ کس خطے میں پیدا ہوئے. بات یہ ہے, آپ ہمیشہ کی زندگی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے, اس کے کلام کو لے لینے کی ضرورت ہے. میں آج اسٹوڈیو پہ آتے وقت بھی میں ایک کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا اور ان کو میں بتا رہا تھا یہی بات کہ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ اس فرقے میں پیدا ہو گئے. آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کس فرقے کا فرد بننا ہے, آسمانی باپ کا, اس فرقے کا جو یسوع کے لہو سے دھلا ہوا اور اس کے لہو سے پاک کیا ہوا ہے. پاسٹر تحسین, اگلی آیات کو ہم جلدی سے کور کرتے ہوئے آپ ذرا اس کو لے کے چلے آگے. بالکل, میں اس کو جسٹ ریکیپ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 7 سیکشنز جیسے آپ نے کہا, ایک اور بھی ہے کہ آخری زمانہ میں, آخری جب کنگڈم ہوگی تو دنیا کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا جا سکتا ہے. دیٹ کوڈ بی اے پاسبل. اور لکھے کہ وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں جنہوں نے بادشاہی نہیں پائی, سوان کے ساتھ گھڑی بار کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے اور ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی اور اپنی قدرت اور اختیار اس سوان کو دے. مینس کہ ایک رائے ہوگی, ایک ون ورلڈ ریلیجن ہوگا, ون ورلڈ اکانومی ہوگا, ایک ہی سکہ ہوگا, ایک ہی جو ہے وہ وہی بیبلونین سسٹم اگین. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو 10 بادشاہ مینس کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کو پھر 10 حصوں میں یا 10 ٹیریٹریز میں تقسیم کیا گیا ہے. میں آپ کے تھوڑی سی, کچھ لوگ ہمیں کیونکہ پہلے بھی سنتے رہے, شاید سکہ اس وقت نہ ہو, وہ چپ ہوگی اور وہ ماتھے میں جو ہوگا, کیونکہ ہم نے اس کو کرنسی وہ اسی کے وسیلہ سے پھر سارا کچھ آگے چلنا ہے یہ جو ان خاص دنوں میں مصیبت کے ایام میں. تو آگے پلیز آپ بیان کیجیے. بالکل. اور لکھا ہے کہ وہ جو 15ویں آیت میں جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھے ہوئے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبانیں, اس کو ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے. اور جو 10 سینگ تو نے دیکھے وہ اور حیوان اس کسبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں. دیٹ از ویری ویری اسٹرینج. اگین یہ اب جیسے دانیل نے بتایا تھا اپنے دوسرے چیپٹر میں کہ آخر میں جو 10 ٹوز ہیں, اس جو بڑا بت تھا اس کی جو ٹوز ہیں, اس کی جو انگلیاں ہیں مٹی اور لوہے کی ہیں اور وہ آپس میں میل نہیں کھاتے اور وہ جو ہیں وہ آپس میں ان کی ٹینشن بھی رہے گی. دیٹ مینس کہ شیطان کی یہ صحیح نیچر یہاں پر نظر آتی ہے کہ وہ غلام بھی بنا رہا ہے لیکن وہ اس سے نفرت بھی کرتا ہے. اب یسوع مسیح کی اب آن دی ادر سائڈ دیکھیں, بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنی دلہن اپنی بیوی سے, کلیسیا سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے جان دیتا ہے. شیطان نے اس کو بیوی بھی بنایا ہے, اس کو کسبی بھی رکھا ہے, اس کو عورت اپنی عورت بھی ڈکلیئر کیا ہے, لیکن آن دی ادر سائڈ اس کا گوشت بھی کھاتا ہے, اس سے نفرت بھی کرتا ہے اور وہ آپس میں بھی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہے اور بیچ میں جڑیں بھی کاٹیں گے. یہ بڑا آپ نے اچھا حوالہ دیا, ڈانیل 2 باب اس کی 37 سے 39 آیت تک اگر آپ دیکھیں تو سارا بیان ہے کہ وہ سر اور اس کا جو ہے وہ سونے کا ہے اور پھر اس کے بازو اور یہ سارا جو ہے وہ اس کا دھڑ جو ہے چاندی کا ہے اور پھر نچلا حصہ تانبے کا ہے اور پھر پاؤں جو لوہے اور مٹی کے ہیں اور پھر یہ جو آگے ان کا گرنا وہ سلطنتیں ساری. وقت اتنا نہیں ہے لیکن جو بات اس میں خاص ہے, جو خدا اس وقت آپ اگر پرانی ہسٹری پڑھیں اس وقت تو آپس میں لڑا دیتا تھا, آپس میں ان کو لڑا دیتا تھا اور یہ قومیں اب آپس میں لڑتی نظر آ رہی ہیں. ان آیات میں لکھا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ پیچھے پڑ جائیں گے, ایک دوسرے سے ان کے اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھی شاید جلا ہی دیں گے, چاہے وہ مکہ ہو یا روم. بالکل جلانا مینس کہ ان میں ایک آگ لگ جائے گی آپس میں, they will be dagger drawn. میں یہاں پر یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب شاید یہ وہ وقت ہے جب آسمان سے پیالے الٹے جا رہے ہیں, نرسنگیں, تو مے بھی فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے. لکھا نا کہ ان کو ناسور پیدا ہو گئے, گرمی اور یہ, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی یہ شاید بالکل اینڈ کا ذکر ہے کیونکہ اس سے ساتھ مسیح کی فوجوں کا بھی ذکر ہے, تو مے بی دیٹ از دا ٹائم جب پیالے شالے الٹے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ساڈا بادشاہ یہ جو اپنا مخالف مسیح ہے اینٹی کرائسٹ صاحب, تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا. تو ہو سکتا ہے کہ فرسٹریشن میں آ کے وہ پھر اس کے ہیڈ کوارٹر کو بھی جلا دیں گے, کہیں گے جی بھائی لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہے ہمیں دھوکہ دیا, وہ اس میں جلا دیں گے. اس پہ یہ اگر آپ 16ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اور جو 10 سینگ تو نے دیکھے, یعنی کہ 10 اس کی جو برانچز کہہ لیں یا ہیڈز کہہ لیں, 10 مینیجرز کہہ لیں, بادشاہ کہہ لیں, اور وہ حیوان اور اس کسبی سے دعوت رکھیں گے
عداوت اب آ گئی ہے ان میں. کیوں عداوت آئے گی؟ ظاہر ہے وہ سارا کچھ جو ہو رہا Destroy ہے ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی ان سے ہو نہیں پا رہا ہے, اور رکھیں گے اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے. لکھا ہے کہ وہ پھر اس کو جو بالکل ننگا کرنا اور بے کس کرنا مینس کہ وہ اس کے سب کچھ وڈرا کر لیں گے, اپنی ساری Respect اس کی جاتی رہے گی, رسپیکٹ بھی جاتی رہے گی, اپنی پوری اس کے وہ جو اس کے ساتھ وفاداریاں ہیں وہ وڈرا کر لیں گے. مخالف امسی کے لیے کتنا یہ بےزتی اور فرسٹریشن کا مقام ہے کہ جس کے اوپر وہ کر رہا تھا اور بڑی وہ پاور بن کے آیا تھا, اپنے بندے اس کو گالیاں دینے لگ جائیں گے. یہ ایکچولی فیلئر ہوگا اس 17ویں چیپٹر کو جب ہم اب سم اپ کر رہے ہیں, تو یہ اس وقت کیونکہ اس نے جو یہ عورت یہ کسبی دکھائی ہے, یہ ون ورلڈ ریلیجن دکھایا ہے, یہ ون ورلڈ ریلیجن فیل ہوتا ہوا اس کو جب نظر آئے گا تو پھر وہ لکھا ہے کہ وہ اس کسبی کو, اس ون ورلڈ ریلیجن کو بھی جب وہ ختم کرے گا, تباہ کرے گا, تو اگلی دفعہ پھر ہم دیکھیں گے کہ پھر ایک نئے آخری اپنے حربے کے ساتھ آئے گا, اور وہ پھر پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم کو جو ہے وہ اپنے خود اس کو وہ گورن کرے گا, خود وہ سامنے آئے گا. ہمارے پاس چند منٹ ہیں, اگر آپ اس کو وائنڈ اپ کریں. بالکل اینڈ کی آیت بھی یہی ہے, وہ یہ کہہ رہے کہ یہ سب کچھ خداوند نے ان کے دل میں ڈالا ہے کہ وہ اس بات پر چلیں, ایک رائے ہوں, اور یہ مینس کہ اینڈ آف دا ڈے اٹ شوز ون تھنگ کہ گاڈ از ان کنٹرول. ٹھیک ہے نا, چاہے کوئی چیز مرضی سے خدا کی ہوتی ہے یا نہیں, شیطان اپنی مرضیاں میں, انسان بھی اپنی مرضیاں کرتے ہیں, لوگ اپنی مرضیاں ضرور کرتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہو از ان دا ڈرائیونگ سیٹ. خدا جو ہے وہ سب سے اوپر سپریم جو ہے وہ اتھارٹی ہے, سپریم پاور جو ہے دنیا کے اندر. بادشاہوں کا بادشاہ خداوند, ایسے نہیں کہا کہ خداوندوں کا خداوند ہے, اٹس کرائسٹ ہمسیلف, فادر, سن اینڈ ہولی اسپرٹ, گاڈ ہمسیلف. سو بات یہ ہے کہ جب ان کے گناہ, جیسے پرانے عہد میں لکھا کہ اموریوں کے گناہ کا پیالہ لبریز ہو گیا تھا, آئی تھنک دس از دا ٹائم جب ان کا پیالہ بھی لبریز ہو گیا ہے, اور خداوند پھر بہت جلد جیسے لکھا نا کہ آ کے ان کو ڈسٹروائے کر دیں گے. سو بیفور دا ڈسٹرکشن ہیپنس یہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیں گے, اور یہی چیز جو ہے یہ ابلیس کا ٹریٹ ہے. خدا کی کلیسیا, خدا کے جو لوگ ہیں وہ متحد ہو کر کھڑے ہیں, اور خدا کے جو لوگ ہیں خداوند کے ساتھ کھڑے ہیں, اور خداوند گلے لگاتا ہے, پیار کرتا ہے. ابلیس نفرت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ڈسٹرکشن کا شکار ہوں, اور موقع یہی ہے ہم سب کے پاس کہ ابھی سے ابلیس کی چالوں کو سمجھیں, ابلیس کے حیوان کے سسٹم کو سمجھیں, اس کی چالوں کو سمجھیں, اس کے ذہن کو سمجھیں, کیونکہ آخری زمانہ میں سچائی اور ٹروتھ اور جو ہے اور فالسہڈ جو ہے, سچائی اور جھوٹ کی درمیان کی کلیئر جو لائن ہے وہ اتنی زیادہ وہ کہہ لیں کہ وہ دھندلی کر دی جائے گی کہ لوگوں کے اندر ڈسیپشن, اسی کو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ سچائی جیسا لگنے لگ جائے گا. سو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم ٹو آسک فار دا ہولی اسپرٹ, گیٹ بیپٹائز, توبہ کریں, اپنی زندگیاں خداوند کو دیں, اور پاک روح سے معمور ہونا اس زمانہ میں, اس دور میں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نا, کیونکہ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ سروائیول از گونا بی امپاسبل, اور اسپیشلی ان دی اینڈ ٹائمز, کیونکہ جو پاک روح سے معمور نہیں ہے وہ کیسے اپنی تربیت کو اور کیسے اس گائیڈنس کو ریسیو کرے گا. سو دیٹ از مائی میسج. تو اس شکر ہے کہ اس چیپٹر کو بھی ہم نے اسی ایپیسوڈ میں کنکلوڈ کیا. سو اگین اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ 7 بادشاہ ہیں یا 10 بادشاہ ہیں یا 100 ہیں یا 1000 ہیں. بالکل, خداوند ہمارے خدا کے سامنے کوئی بھی جو ہے وہ تو خود خداوند, خدا نے فرمایا یرمیہ نے معرفت, کیا میرے لیے کوئی کام بڑا ہے, دشوار ہے. یہ ایک وقت ہے جس میں خدا نے انہیں موقع دیا, لیکن دنیا کو موقع دیا, اور آج بھی خدا موقع دے رہا ہے. تھینک یو ویری مچ آپ کے اس سارے محبت کے لیے, پیار کے لیے, اور ساری اس تعلیم کے لیے جو آپ لے کے آتے ہیں. آپ کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اور ناظرین, اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے, اس سے پہلے کہ یہ دنیا کا خاتمہ جو قریب سے قریب تر آ رہا ہے, یہ بالکل قریب آ جائے, ان لوگوں نے اس وقت حیوان کو, ابلیس کو, شیطان کو اس وقت پہچانا جب پانی سر سے گزر چکا تھا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ اب اس وقت برہ ایک بڑی جنگ کے لیے اور عدالت کے لیے آ چکا تھا, یعنی یسوع مسیح ناصری. لیکن میرے اور آپ کے پاس آج وقت ہے, میرے اور آپ کے پاس آج ابھی بھی خدا موقع دے رہا ہے کہ آپ دیکھیں, آپ سرچ کریں,
آپ کلام کی سچائی کو جانیں. آپ جس بھی مذہب میں ہیں اس مذہب کی بیس کو دیکھیں کہ کیا ہے. کیا اس کی بیس میں جھوٹ ہے, چھپایا جانا ہے چیزوں کو, کلام سے نکال دیا جانا ہے چیزوں کو, یا اس کی بیس میں آپ کو خدا کی محبت نظر آتی ہے, سچائی نظر آتی ہے, پاکیزگی نظر آتی ہے, خدا کا پیار نظر آتا ہے. ہم نے ابھی اس آیت میں سے پڑھا کہ جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار, یہ نہیں کہ یہ کام بھی کرتے جاؤ, دنیاوی کام بھی کرتے جاؤ اور خدا کو بھی راضی رکھو, یہ ممکن نہیں ہے. اور آج واضح طور پہ خدا کا کلام آپ کے سامنے ہم نے رکھا. اخیر زمانہ میں یہ سب کچھ ہوگا جس کا مکاشفہ خداوند یسوع مسیح نے خود یوحنا کو دے دیا, اور آپ کو بھی آج یہ مکاشفہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا. اب خداوند سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کے ذہنوں کو کھولے, خداوند آپ کے سچائی تک پہنچنے کا فضل آپ کو بخشے تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائے. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کو سچائی کی پہچان دے. آمین. آمین.